ज़ीबत उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, बरादरान इस्लाम, बरादरान तरीक़त, बरादरान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये रूहानी महफ़िल बरादरी ग्रामी जनाब चौधरी रियासत अली मरहूम मग़फ़ूर, उनकी रूह कुल फतूह को इशारे सवाब करने के लिए इनेक़ाद पदीर है। यकीनन जिस घर का एक साहिबान चला जाता है तो उस घर के लिए, आइज़ा के लिए, अक़ारिब के लिए, रिश्तेदारों के लिए, औलाद के लिए, भाइयों के लिए बहुत बड़ा सदमे का बायस होता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब इंसान गमों से चूर चूर हो जाए, जब इंसान हुजूम मसाइब में आ जाए, जब मुसीबतें इंसान की तरफ यलगार करके आ जाएं, तो उस हंगाम जब बंदा सख्त बेकली और बेचैनी का शिकार हो तो क्या करना चाहिए कि दिल को इत्मीनान नसीब हो जाए, राहत नसीब हो जाए, करार नसीब हो जाए। तो उस लम्हे के लिए जो अल्लाह करीम ने हमें नुस्खा अता फरमाया है, वो मुतलब्बे करके फिर इरशाद फरमाया। पहले फरमाया खबरदार। आप जानते हैं कि खबरदार का बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, यानी जो तवज्जो में नहीं है, जिसकी तवज्जो इधर नहीं है वो भी तवज्जो कर ले। आम तौर पे खतरनाक का लफ्ज़ लिखा होता है, खबरदार का लफ्ज़ लिखा होता है ताकि तवज्जो हासिल हो जाए। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाया जा रहा है, अला खबरदार बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर तुम दिलों का इत्मीनान चाहते हो, सुकून चाहते हो और ये चाहते हो कि दिल अपने मकाम पे आ जाएं और ये सब्र की दौलत से माला माल हो जाएं, तो फिर उस वक़्त अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। और हजरात, यही तो तलकीन है, तालीम है पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, कि जब हमें गम पहुंचता है, सदमा पहुंचता है, तो हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं, न मुझे कोई शक है, न किसी और मोमिन को कोई शक है। इसके अंदर कोई शक ही नहीं है कि बेशक हम सारे के सारे अल्लाह के लिए, हम सारे के सारे अल्लाह के लिए हैं। हमारा वजूद अल्लाह के लिए है, हमारी ज़ात अल्लाह के लिए है, हमारा सरापा अल्लाह के लिए है। बेशक हम सारे के सारे अल्लाह के लिए हैं, उसी के हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसमें भी कोई शक नहीं कि किसी ने भी हमेशा यहाँ नहीं रहना। हर सांसों की माला टूटेगी, हर एक के दाने बिखरेंगे, हर एक की जिंदगी का जराब गुल होगा, हर एक यहाँ हयात मुस्तआर गुजारेगा और उसके बाद उसने दाई अजल को लब्बैक कहना है, अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। आज भाई रियासत चला गया है, कल मैं भी चला जाऊं। हजरात मोहतरम, जब जहान फानी है, जहान छोड़ जाना है, यहाँ हमेशा नहीं रहना। अगर हुजूम कर गई मुसीबतें तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। फरमाया ओ लोगों, जिनके दिल जख्मी हो गए, जो बेचैनी का शिकार हो गए, जिनको इज़्तिराब ने आ दबोचा, जिनका दिल घुटने लगा, अगर इस लम्हात में तुम सुकून चाहते हो तो अल्लाह को याद करो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। हज़रात मोहतरम, दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया अल्लाह के बंदों की शान क्या है और वो क्या करते हैं। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फरमाया या
استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا او ایمان کی دولت رکھنے والوں، صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ جب صدمہ آ جائے تو اس وقت یوں کہو کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تم مشغول عبادت ہو جاؤ، تم عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرات آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ موجود ہے۔ اس سلسلہ میں چاند کو گرہن لگتا ہے تو حضور نماز پڑھتے ہیں، سورج کو گرہن لگتا ہے وہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی غم اور صدمہ آ جاتا ہے تو آپ مسجد نبوی شریف میں چلے جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے ایک ایک ستون کے ساتھ آپ اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا صبر کرنے والوں سن لو، جب تم نے صبر کا بندھن ٹوٹنے نہ دیا، تم نے استقامت کا مظاہرہ کیا، میری رضا پہ راضی ہو گئے، اور جو بھی صدمہ آیا تم نے اپنی زبان سے شکوہ نہ کیا بلکہ یوں کہا جنہاں دکھاں وچ دل بردی تے میں سکھونا پوارے دکھ گول محمد بخشا شالاری رین پیارے۔ حضرات محترم اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جو لوگ صبر کریں گے ان کو اعزاز اور اکرام یہ ملے گا کہ میں خداوند قدوس، میں احکم الحاکمین، میں سارے جہانوں کا بادشاہ، میں اعلان کرتا ہوں اور صبر کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر آگے اللہ کریم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگوں سن لو، اگر حیات ابدی پانا چاہتے ہو، چشمہ آبی حیات پہ پہنچنا چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو کہ کبھی بھی موت تمہیں نہ مار سکے تو پھر سن لو، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دو۔ جو لوگ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے جھنڈے کی سرفرازی کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جو لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تمہارے شعور کے پیمانے چھوٹے ہیں، ان کی زندگیاں بڑی ہیں۔ حضرات محترم یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول سے وفاداری کا نام ہے اور موت اللہ اور اس کے رسول سے غداری کا نام ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے اور لوگوں اگر ہمیشہ کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بن جاؤ، اس لیے کہ غداری تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری تو یہ دائمی موت ہے۔ اور یہ ایگزامپل بھی ہمیں قرآن مقدس میں سے ملتی ہے کہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انک لا تسمع الموتى، فرمایا میرے پیارے محبوب گرامی یہ سارے کے سارے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں
उत्बा व शैबा व अबू जहल व अबू लहब हो, ये चलती फिरती लाशें, ये खाने वाले पीने वाले, ये चलती फिरती लाशें, ये बातें करने वाले चलती फिरती लाशें, और जो बदर में कट गए उनके बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए उनको मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तुम्हारे शऊर का ज़रफ़ छोटा है, उनकी जिंदगी बड़ी है। आज उम्मत मुस्लिमा को यही तो गम खाए जा रहा है, हमें मौत से डर लगता है, हालांकि अल्लाह की रजा के लिए जो मौत से खेल जाता है फिर वो मौत के ऊपर भी गालिब आ जाता है। आज फलस्तीन में जो मुसलमान अल्लाह के झंडे की सरफराजी के लिए सुबह शाम अपनी जानें दे रहे हैं और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, वो हम सब में से बहुत बेहतर हैं। और आज शाम सून गया 57 ममालिक के हुक्मरानों को। अवाम में तो रमक मौजूद है, अवाम तो चाहते हैं कोई रास्ता खुले तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कुर्सी इक़्तिदार के ऊपर जोकों की तरह मुसल्लत हैं वो कहीं साइड पे नहीं होते। उन्होंने अमेरिका और यूरोप की गुलामी का हलफ दिया हुआ है, इसलिए वो दाएं बाएं नहीं होते। लेकिन हजरात, आज की इस मजलिस में पैगाम ये है कि जिंदगी वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की वफादारी में गुजरे। मौत ये अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी का नाम है। जो गद्दार है वो चलता फिरता भी मुर्दा है और अगले जहान में चला जाए तब भी मुर्दा है। और जिन लोगों ने अपनी जिंदगी बामकसद गुजारी और मौत का प्याला पी लिया लेकिन अल्लाह के झंडे को नीचे नहीं आने दिया, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ये मुर्दा नहीं है, ये क्या है? हजरत मियां सवार फ़िक्री रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसी बात की तर्जुमानी अपनी जुबान में की। आप फरमाते हैं जिन्ना इश्क नमाज़ पढ़िया ते वो कदी नहीं मरदे, शक भी ते वेख ले जाके अज कब्रां ते दीवे बलदे। फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फिर आगे अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया ओ कलमा शहादत बुलंद करने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरी तौहीद का ऐलान करने वालों, मेरे नबी की रिसालत का ऐलान करने वालों, लो सुन लो, ये जहान है दुनिया, ये तायुस की जगह नहीं है, ये मौज मेले की जगह नहीं है, बल्कि ये तो जहान इब्तिला है, ये तो आजमाइश की घड़ी है। यहाँ हम यकीनन तुझे आजमाएंगे, हम जरूर आजमाएंगे। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, बेशैइन किसी चीज के साथ, मिनल खौफ खौफ दे के आजमाएंगे, वल जुए भूख दे के आजमाएंगे, वल नक़्सिन मिनल अम्वाले मालों में कमी करके आजमाएंगे, वल अनफुसी जानों में कमी करके आजमाएंगे, वस्समरात और फलों में कमी करके आजमाएंगे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मत समझो ये दुनिया मौज मेले की जगह है, ये तो जहान इब्तिला है। यहाँ तो तुम इम्तिहान देने के लिए आए हो और मेरी तरफ से इब्तिला का इंतजार करो, इम्तिहान का इंतजार करो। हजरात मोहतरम, फिर आगे इरशाद फरमाया जो लोग इम्तिहान में इस इब्तिला में सब्र करते हैं उनके लिए क्या है?
फरमाया वबश्शिर साबिरीन, फरमाया मेरे महबूब गिरामी, जब लोगों के ऊपर दुख आएगा, जब लोगों के ऊपर गम आएगा, जब लोगों के ऊपर आजमाइश आएगी, जब लोगों के ऊपर इम्तिहान आएगा, उस वक्त लोग दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। कुछ जज़ा फज़ा करेंगे, मातम करेंगे, सीना को भी करेंगे, अपने गिरबान चाक करेंगे, जहालत के जुमले बुलंद करेंगे और शिकवे करेंगे अल्लाह के हुजूर, क्या सारे सदमे मेरे लिए, क्या सारी तकलीफें मेरे लिए, क्या सारे दुख मेरे लिए। अल्लाह के हुजूर शिकवे करेंगे, लेकिन एक जमात ऐसी होगी जो शिकवा नहीं करेंगे बल्कि वो सब्र करेंगे। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया मेरे महबूब गिरामी अपनी पाक जुबान से उन्हें खुशखबरी सुना दो। फरमाया वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब उन्हें मुसीबत पहुंचती है, बजाय शिकवा करने के वो यूं कहते हैं, मेरे मालिक तूने रियासत की जान ले ली, मेरे अल्लाह मेरे अंदर भी तो तेरी जान है, इसका मालिक भी तो तू है, मेरे अल्लाह ये भी ले लेता तो मैं तो फिर भी शिकवा नहीं करता। मेरे अल्लाह हम भी अल्लाह के लिए हैं और हमने भी अपने रब की तरफ लौट के जाना है। वो यूं कहते हैं, फिर होता क्या है, सदमा बर्दाश्त करके अल्लाह की रजा के लिए अपने जज्बात को काबू में रखना आसान काम नहीं है, और जो इस मुश्किल मरहले में कामयाबी से गुजर जाता है और अपने रब को याद रखता है, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, फरमाया यही वो कामयाब लोग हैं, कामगार लोग हैं कि जिनके ऊपर फरिश्ते रहमत के फूल गिराते हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों देखो कितना शदीद सदमा था, कितनी दुख की घड़ी थी, कितना दिल छलती हुआ इसका, कितना इसका दिल रंजूर हुआ, लेकिन इस हंगाम भी इसने सब्र का बंधन टूटने नहीं दिया। अब फरिश्तों इसके ऊपर रहमतों के फूल गिराओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह करीम की तरफ से सब्र करने वालों के ऊपर सलावात भी उतर दिए, रहमतें भी नाज़िल होती हैं और अल्लाह करीम की तरफ से होती हैं। और फिर साथ ही एक और बात भी इरशाद फरमा दी, फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जो कामयाब हो गए, जो हिदायत पा गए, जिन्होंने कामयाबी की मंजिल इख्तियार कर ली। अब मैं इनको सनद जारी कर रहा हूँ, ये लोग राहे रास्त के ऊपर हैं, ये स्टेट वे के ऊपर हैं, ये सीधे रास्ते के ऊपर हैं, ये हिदायत याफ्ता हैं, ये इनाम याफ्ता हैं, जिनके ऊपर मेरी रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं। तो हजरात, गमो आलाम के हुजूम में जब बंदा अपने रब को बुलाता नहीं, याद रखता है, तो उस वक़्त फिर अल्लाह करीम उसके ऊपर मेहरबान होता है, उसके ऊपर मेहरबान होता है। और साथ ये मरहम अता फरमा दी कि अगर तुम अपने जख्मों के ऊपर मरहम लगाना चाहते हो तो अल्लाह को याद करो। अला बिज़िक्रिल्लाह
القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے گا، دلوں کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ حضرات یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، ذکر کا مصداق یہ بھی ہے کہ قرآن مقدس پڑھنا شروع کر دو، تکلیف آئی تو بندہ مومن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا جیسے کربلا والے پڑھتے تھے، جیسے آپ ٹھہر کے بول رہے ہیں۔ حضرات جتنا بھی کوئی زخمی ہو، جتنا بھی کسی کا دل زخمی ہو، کربلا سے مرہم اس کے لیے ضرور مل جاتی، اس لیے کہ اتنا صدمہ کسی کے اوپر نہیں آیا جتنا صدمہ ان کے اوپر آیا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن مقدس یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگر ذکر سے مراد قرآن پاک ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تکلیف پہنچے تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو، اور اپنے عمل سے یہ اعلان کر دو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہم کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، نسلوں سے غلامی کا اعزاز یہ حاصل ہے، میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی۔ اس بات پہ ہمیں ناز ہے کہ میرا باپ حسینی ہے اور ماں بھی حسینی ہے۔ حضرات محترم، اگر ذکر کا مصداق قرآن پاک کی تلاوت ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر تمہیں اطمینان نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا، قرآن مقدس کھول لو، تلاوت کرنا شروع کر دو، تمہارے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر مزید اطمینان چاہو تو ترجمہ تفسیر والا قرآن کھول لو، کتنی جگہوں پہ اللہ کریم کی طرف سے یہ ارشادات موجود ہیں کہ غم کے لمحے میں تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، خوشی کے لمحات میں تیرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب ہدایات قرآن سامنے آ جائے گی تو دل کو سکون مل جائے گا۔ اور جب قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان وہ سن لیں گے تو مزید آپ کی تسکین کا جو ہے وہ سامان ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنہ۔ فرمایا جب مسلمان اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن مقدس کا دور کیا جائے تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کریم 4 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ایسے لوگوں کے اوپر تسکین کی دولت نازل ہوتی ہے، سکینہ کی دولت نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔
تو 100 کے کتنے دن ہیں؟ 3۔ 100 کے کتنے دن ہیں؟ 3۔ اور تیسرے دن میں ہم اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ کل شریف کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کل شریف کیا ہے؟ نہیں پائے؟ کل شریف قرآن پاک سے باہر ہے بھئی، کل شریف قرآن پاک سے باہر ہے۔ تو پھر یاد آپ تو حیرت میں پڑ گئے کہ شاید میں نے کوئی عجیب بات کہہ دی۔ کل شریف قرآن پاک کا حصہ ہے اور محتم بشان حصہ ہے۔ ایک دفعہ کل شریف پڑھ لی جائے تو 10 پاروں کا ثواب، 2 دفعہ پڑھیں تو 20 پاروں کا ثواب، اور 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب۔ اب اگر کسی کو صدمہ لاحق ہو اور صدمے کے اس ماحول میں لوگ مسجد میں بیٹھ جائیں اور وہاں قرآن مقدس پڑھیں، اور میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی جماعت، جب مسلمانوں کا گروہ مسجد میں اکٹھے ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، ان کے اوپر۔ تو کیا میں حیران ہوں ان لوگوں سے جو لوگوں کے سکون کے دشمن ہیں۔ جو لوگوں کے سکون کے دشمن ہیں۔ یہ مجلس جسے عام طور پہ ویسے تو اس بہت کچھ پڑھا جاتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کا یہ جو حصہ ہے نا کل شریف والا، اس کے اوپر ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے باقی اجزاء کو تابع میں رکھا اور اس کا نام اوپر لے دیا۔ کل شریف ہے قرآن پاک، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پاک مسجد میں بیٹھ کے لوگ پڑھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ کیا نازل ہوتا ہے؟ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج آپ بے شک کل شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو جب کل شریف پڑھی آپ نے تو آپ کے اوپر سکینہ نازل ہوا۔ میری بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں سن لو، آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین گر سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جب عالم کی زبان ہلتی ہے تو عالم بولتا ہے، جب فاضل کی زبان ہلتی ہے تو فاضل بولتا ہے، جب محقق کی زبان ہلتی ہے تو محقق بولتا ہے، جب مدقق کی زبان ہلتی ہے تو مدقق بولتا ہے، جب ولی کی زبان ہلتی ہے تو ولی بولتا ہے، جب صحابی کی زبان ہلتی ہے تو صحابی بولتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلتی ہے تو لوگوں یاد رکھو یا خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سکینہ نازل ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں کے اوپر۔ دوسرا انعام میرے آقا نے بیان فرمایا غشیتہم الرحمہ، ایسے قرآن پڑھنے والوں کے اوپر اللہ کریم کی طرف سے نزول رحمت ہوتا ہے، صاحبان رحمت لگ جاتے ہیں۔ جتنی دیر تک آپ اس مجلس میں تشریف فرمائیں اتنی دیر تک رحمت کے شامیانے اللہ کی طرف سے لگا دیے گئے ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا حفتہم الملائکہ، فرمایا جتنی مجلس ہوتی ہے، جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دائیں بائیں فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور لوگوں کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اور چوتھا انعام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کریم اپنے مقرب فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پہ یہ چینٹ تو دیکھنے میں آتا رہتا ہے، ہماری کیا بات پوچھتے ہو، ہماری باتیں ہوں بڑے اوپر لیول پہ ہوتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں ساڑی کی گل کچھ نہ ساڑیاں گلاں جا کے فلانی جگہ تے کچھ ہو، ساڑے تذکرے کچھے کچھے ہوتا. حضرات قرآن پڑھنے والوں کے تذکرے اللہ کے حضور ہوتے ہیں. اللہ کریم اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے. تو گویا یہ جو مجلس نور ہے، یہ جو مجلس ختم ہے، یہ جو مجلس کل ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، حضرات محترم جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ 4 انعام بیان فرمائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مجلس کو 4 انعام نصیب ہوتے ہیں. اس مجلس کو 4 انعام نصیب ہوتے ہیں. ایک مصداق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسرا مصداق ذکر کا وہ یہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز ادا کیا کر، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کر. یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں بڑے دکھ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دن میں اللہ کے فضل سے 48 رکعتیں ادا کرتے ہیں. ایک دن میں 48 رکعتیں ادا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، قائم نہیں کرتے. قائم نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، زبان ہل رہی ہے، چھوٹی عمر سے یاد کی ہوئی ہے نماز، پتہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جب اس بات پہ پہنچیں گے تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے. سٹاپ متعین، سٹاپ متعین ہے کہ یہاں جا کے یوں ہو جانا ہے. پھر 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے اور پھر قوما میں کھڑے ہو جانا ہے. سٹاپ متعین ہے. پھر سجدے میں چلے جانا ہے. سٹاپ متعین ہے. لیکن حضرات ساری نماز پڑھ کے بھی بعض اوقات بندے کو احساس ہوتا ہے میں نے اپنے رب سے باتیں کیا کی، میں کیوں کھڑا رہا، میں نے بات کیا کی. صرف میں اس پورے دیگ میں سے صرف ایک چاول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم. اگر امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو امام پڑھتا ہے اور امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے. اور اگر تنہائی میں پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں تو پھر الگ الگ ہمیں سورہ فاتحہ رکعت میں پڑھنا ہوتی ہے. تو گویا 48 دفعہ دن میں ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے، ہر لفظ کے ساتھ یہاں دماغ سے فکر پھوٹتی ہے اور دل سے جذبہ پھوٹتا ہے. میں تقریر کر رہا ہوں، جو لفظ بول رہا ہوں اس کے ساتھ ہی یہاں فکر بھی پھوٹ رہی ہے، یہاں جذبہ بھی پھوٹ رہا ہے. اور یہی تسلسل ہے کہ ایک بات کے بعد پھر دوسری بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک بات کے بعد دوسری بات پیش کر رہا ہوں. حضرات محترم، اللہ کریم نے نظم کیسا بنایا ہے کہ جو دماغ سوچتا ہے اس فکر کو اور جو دل سوچتا ہے اس کو، اس جذبے کو، زبان ان دونوں چیزوں کو لیتی ہے اور اپنی لپیٹ میں لے کر اس کو دربار الوہیت میں پیش کر دیتی ہے. دربار الوہیت میں پیش کر دیتی ہے اللہ کے حضور. تو سورہ فاتحہ یہ سورۃ الدعا ہے اور اس میں ایک خاص رنگ ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں منگتا آئے نا تو پہلے آ کے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، تیرا دربار وسطہ رہے، تیرے بچے جیون، تیریاں بادشاہیاں قائم رہیں. پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے. میں تیرا پرانا منگتا، مینوں جدوں بھی آیا مینوں خیر لبھی ہے، میں کدے واپس نہ گیا. تعلق دا اظہار کر کے تے پھر منگتا کہندا ہے لے ہن اے میری زنبیل وچ آٹا پا دے، یہ میری زنبیل ہے اور اس میں آٹا ڈال دے. اگر سورہ فاتحہ کو دیکھیں تو ایک جھلک اس کے اندر ہمیں ایسی ہی نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے بندہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے،
ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک تو بادشاہ کی تعریف کی، پھر اپنا تعلق ظاہر کیا، تعلق ظاہر کرتے ہوئے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے پروردگار عالم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس تعلق کا اعلان کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور بنداز کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلانا، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کی راستے کے اوپر جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ اب بادشاہ کے حضور کھڑے تھے تو پہلے تعریف کی، پھر اپنا تعلق جتلایا اور اس کے بعد پھر کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگی تھوڑی جی ہے تے کوئی پتہ نہیں کسی جگہ تے شیطان اگے نہ کھلوتا ہوئے تے کدھرے مینوں برگلا نہ لوے تے مینوں کدھرے ڈی ٹریک نہ کر لوے تے میں رستے تو ہٹا نہ دے تے اس واسطے مالکا مہربانی فرمائی تے مینوں سیدھے رستے تے رکھی، سانوں سیدھے رستے تے رکھی۔ میں پوچھنا چاہوں گا، رمضان میں ہم 68 رکعتیں پڑھتے رہے، آج کل 48 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ جو کل کی نمازیں جن میرے دوستوں نے پڑھی ہیں ان میں سے کتنے لوگ تھے جن کا دل بھی بول رہا تھا، دماغ بھی بول رہا تھا، اور جو پوری طرح جو ہے وہ سائل بن کے منگتا بن کے انہوں نے نماز ادا کی؟ بہت سارے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی فرصت نہیں، اسی ویلے نہیں، کدھرے ویلے شلے ہو رہے، بیٹے جس لئے کمان والے ہو جان گے پھر ساری زندگی مسیطے ہی رہنے، تے کھیڑ دے اس وقت بھی تاش ہی، لاندے اس وقت بھی گپائی نے، سفید داڑھی ہو گئی لیکن مسجد میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دی۔ حضرات محترم، لمحہ فکریہ ہے، جو نہیں آتے وہ نہیں آتے، جو آتے ہیں وہ تو کم از کم آداب کا خیال رکھیں۔ زندگی گزر گئی، بڑے زیرک ہو، بڑے دانا ہو، لوگوں کی سلو کرواتے ہوئے، لوگوں کے جھگڑے نپٹاتے ہوئے زندگیاں آپ لوگوں کی گزر گئیں۔ یار اپنا بھی تھوڑا سا جھگڑا تو نپٹا لو، کوئی نماز کا ترجمہ تو یاد کر لو، بھائی کے ساتھ بات کرو تو پورے شعور کے ساتھ کرتے ہو، بیوی کے ساتھ بات کرو تو پورے دماغ اور شعور کی حاضری کے ساتھ کرتے ہو، اگر دوست کے ساتھ بات کرتے ہو تو شعور کی حاضری کے ساتھ کرتے ہو، اور جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہاں سے شروع کیا اور کہاں کہاں لڑکاتے کہاں پہنچے اور کہاں جا کے سٹاپ کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تجھے پتہ ہونا چاہیے تو کس کے حضور کھڑا ہے، اور میرے آقا نے تو حد ہی مکا دی، کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے دربار میں یوں کھڑے ہوا کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ میاں کدھر جا رہے ہو تو جواب بنتا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کسی کو یار کسی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ اس کی مرضی ہے پردہ کب صدق آئے گا، یہ اس کی مرضی ہے پردہ کب صدق آئے گا۔ آج تجلی دکھاتا ہے، کل دکھاتا ہے، پرسوں دکھاتا ہے، لیکن تانگ طلب تو موجود ہے، تانگ طلب تو موجود ہے، جستجو تو موجود ہے۔ میں تو روزانہ ہی مسجد میں اس لیے جاتا ہوں کہ کبھی تو پردہ اٹھے گا،
کبھی تو مہربانی ہوگی۔ اور فرمایا اگر تم اتنے بلند مقام پہ نہ بھی جا سکو تو کم از کم اتنا تصور تو رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جس نے اس دور میں انقلاب برپا کر دیا تھا جس دور میں برائیاں اپنے جوبن پہ تھیں، بے شمار انسانیت کا حلیہ ہی بگڑا ہوا تھا، میرے آقا نے اس تصور کو پختہ کروایا اور معاشرہ پاک ہو گیا۔ آپ کو وہ بات یاد ہوگی، ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ڈال دو، گوالا آنے والا ہے، دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی کہتی ہے نہیں اماں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، اس لیے کہ امیر المومنین نے منع کر رکھا ہے۔ بیٹا امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے بیٹی نے کہا اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے، اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرات آج ہمارے دلوں کو، ہمارے احوال کو، ہمارے معاملات کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے معاملات میں یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ان بھائیوں کو جو آج سوگوار ہیں، جن کو صدمہ پہنچایا، اللہ کریم ان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس دنیا کے عارضی پن کو سمجھنے کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔